बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं सैयद अनवारुल हसन और आप देख रहे हैं प्रोग्राम 10 तक बराह रास्त पीटीवी न्यूज़ इस्लामाबाद स्टूडियो से। नाज़रीन, मुल्क की सियासत, मईशत, खारजी और दाखिली उमूर में अहम डेवलपमेंट्स हो रही हैं। वज़ीर आज़म पाकिस्तान मोहम्मद शहबाज शरीफ और उनके इत्तेहादियों ने अब फैसला किया है कि मौजूदा हुकूमत अपना टर्म पूरा करेगी और इत्तेहादी जिसमें पीपल्स पार्टी, मौलाना फजल रहमान साहब की जमात और दीगर अहम जुज़ हैं, अहम जमातें हैं, उन्होंने मुश्किल मुआशी फ़ैसलों पर हुकूमत का साथ देने का ऐलान भी किया है। इस हवाले से आपके इल्म में है कि आज दोहा कतर में IMF और हुकूमत के दरमियान बड़े अहम मुज़ाकरात का आगाज़ हो गया है और जिसमें सबसे अहम नुक्ता जो पाकिस्तान में भी ज़ेर बहस है वो पेट्रोलियम मसनूआत पर सब्सिडी और बिजली के जो निर्ख हैं उन पर जो सब्सिडी दी जा रही है वो ज़ेर बहस आएंगे। और जो वज़ीर ख़जाना है मिफ्ता इस्माइल साहब, उनका ये कहना है कि ख्वाहिश ये है कि मुज़ाकरात में दरमियानी रास्ता निकाल लिया जाए ताकि जो बोझ है उसका बहुत ज़्यादा वो आवाम पर ना पड़े। साथ में ये भी हुकूमत की जानिब से फैसला किया गया है कि इंतखाबी इस्लाहात आइंदा हफ्ते कौमी असम्बली में लाई जाएंगी। आपके इल्म में है कि हुकूमत की जानिब से कहा जा रहा है कि वो इंतखाबात ज़रूर करवाएंगे लेकिन इससे कबल नागुज़ीर हैं इंतखाबी इस्लाहात। उस हवाले से भी हम ज़रूर गुफ्तगू करेंगे कि इंतखाबी इस्लाहात में आज जो प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई जिसमें शाज़िया मरी साहबा पीपल्स पार्टी की जो फेडरल मिनिस्टर हैं वो मौजूद थी और उन्होंने कहा कि पीपल्स पार्टी और पूरी हुकूमत की ख्वाहिश है कि इसमें तमाम स्टेक होल्डर्स बशमूल PTI वो भी शामिल हो ताकि जो इलेक्शन होने जाएगा उसमें तमाम की एक तो ओनरशिप हो और उसकी फेयरनेस और ट्रांसपेरेंसी को इंश्योर किया जाए। इस हवाले से हम गुफ्तगू करेंगे। फिर जो इमरान खान साहब, जैसे हमने कल भी बताया था कि उन्होंने कोहाट में जलसा अपनी अवामी राब्ता मुहिम जारी रखे हुए हैं, आज गुजरावाला में मौजूद थे और उन्होंने कहा कि 20 मई यानी परसों मुल्तान में वो ऐलान करेंगे, इस्लामाबाद लॉन्ग मार्च की कॉल देंगे। साथ ही उन्होंने आज अपनी हुकूमत की जो उनके दौर में 3 साल 8 माह में जो मईशत थी उसका बताया और उन्होंने कहा कि किस तरह उन्होंने मईशत और अवाम पर कम से कम बोझ डाला। फिर खारजी फ्रंट की मैंने बात की थी, अहम डेवलपमेंट है, वज़ीर ख़ारजा बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब अमरीका में मौजूद हैं और वहाँ पर आज उनकी मुलाकात हुई है न्यूयॉर्क में अमरीकी हम मनसब एंथनी ब्लिंकन साहब से, जिसमें दोनों वज़ीर ख़ारजा ने अयादा किया है कि दोनों ममालिक के दरमियान जो इक़्तिसादी ताल्लुकात हैं इनमें मज़ीद वसअत और मजबूती लाई जाएगी। इसके अलावा अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल जनाब एंटोनियो गुटेरेस से भी बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब की मुलाकात हुई है। पाक अमरीका ताल्लुकात और इस हवाले से ज़रूर हम गुफ्तगू करेंगे। इन तमाम नुकात का आज की नशिस्त में आता करेंगे। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान की जानिब से भी खुद नोटिस लिया गया, अभी प्रेस रिलीज आई है जिसमें कल उन्होंने समाअत के लिए लार्जर बेंच ने मुकर्रर किया है और उसमें उन्होंने हुकूमत मुबैना तौर पर उनका खदशे का इजहार किया जा रहा है कि जो मुदाखलत है उस पर इत्तेसादी इदारों में उस पर जो है वो समाअत होगी। तमाम वो जो फ्रेश अपडेट्स है मैंने आपको बता दी। वी हैव अ वेरी एमिनेंट पैनल विद अस, उनका तारुफ मैं आपसे करा देता हूँ जो इन तमाम नुकात को ज़ेर बहस लाएगा। हमें इस्लामाबाद स्टूडियोज़ में ज्वाइन कर रहे हैं सेनेटर अब्बास खान अफरीदी साहब, मुस्लिम लीग नवाज से आपका ताल्लुक है, फॉर्मर फेडरल मिनिस्टर फॉर टेक्सटाइल कॉमर्स और सैफरन रह चुके हैं, आपका बहुत शुक्रिया। नून लीग से आपका ताल्लुक है। हमें ज्वाइन कर रही हैं DSNG लिंक पर सेनेटर है ज़रका सुरवर्दी तैमूर साहबा, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से आपका ताल्लुक है और इस वक्त सेनेट ऑफ पाकिस्तान में आप नुमाइंदगी करती हैं PTI की, आपका बहुत शुक्रिया मैम, थैंक यू वेरी मच फॉर जॉइनिंग अस। अली हैदर गिलानी साहब, आप मेंबर प्रोविंशियल असम्बली हैं पंजाब में, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की नुमाइंदगी कर रहे हैं, हमारे साथ टेलीफोन लाइन पर मौजूद है। और अहमद बिलाल महबूब साहब प्रेसिडेंट है पिलडैट के, बजरिया स्काइप हमारे साथ मौजूद हैं, आपका भी बहुत शुक्रिया अहमद बिलाल महबूब साहब। तमाम मौजूद मेहमानों को फॉर्मल वेलकम। गुफ्तगू का आगाज़ हम कर लेते हैं आप लोग की इजाज़त से अहमद बिलाल महबूब साहब से। अहमद बिलाल साहब, सर बताइएगा, जैसे मैंने बताया बहुत अहम डेवलपमेंट्स हो रही हैं पॉलिटिकल, इकोनॉमिक, फॉरेन, तमाम फ्रंट्स पे, लेकिन पॉलिटिक्स पे पहले ज़रा आ जाते हैं। सर आप क्या कहेंगे, कल सुप्रीम कोर्ट की राय भी सामने आई, उसमें भी हम बात कर रहे थे जिसमें ओपिनियन आया 3-2 से, जिसमें कहा गया कि जो मुनरिफ अरकान है उनके वोट नहीं शुमार होंगे। अब इस पे लॉ विल टेक इट्स ओन कोर्स, इलेक्शन कमीशन में भी मुनरिफ अरकान का फैसला महफूज है। PTI ने कहा है वो लाहौर हाई कोर्ट जाएंगे और जाहिर बात है इसमें आप हमें भी और हमारे व्यूअर्स को बताएगा कि आइन इस सिलसिले में क्या कहता है। दूसरा, आज हफ्जा शहबाज साहब वज़ीर आला पंजाब भी मुलाकातें कर रहे हैं, हुकूमत है वो टर्म पूरी करेंगे, खान साहब कह रहे हैं कि वो 20 मई को ऐलान करेंगे। कैसे आता करेंगे सारी सूरत हाल का? सारी सूरत हाल बहुत मुश्किल सूरत हाल है। अच्छा, किसी भी हुकूमत के लिए एक बहुत ही हाई चैलेंजिंग सूरत हाल है। यानी एक देखिए ना कि एक पहले तो कोलिशन है 12-13 पार्टियों की, उनका आपस में लेके चलना एक बजाते खुद चैलेंज है। फिर एक इमरान खान साहब जैसे मकबूल लीडर की तरफ से जो कि ज़बरदस्त कैंपेनर भी हैं, बड़े ज़बरदस्त कम्युनिकेटर भी हैं, उनकी तरफ से एक असॉल्ट है।
ایک یوں سمجھیے کہ ان کے خلاف ایک مہم چل رہی ہے حکومت کے خلاف، تو اس کا سامنا کرنا بھی ایک بہت بڑا چیلنج ہے۔ اور پھر یہ تیسرا قانونی اور عدالتی جو معاملات ہیں، جن میں سے ایک اب کل کے فیصلے کا آپ نے ذکر کیا ہے، جی اس کے میں پنجاب میں حکومت اسٹیبلائز ہو سکتی ہے۔ میں نہیں کہتا کہ لازمی ہو جائے گی، ابھی الیکشن کمیشن کا فیصلہ آنا باقی ہے، لیکن اس کے نتیجے میں ہو سکتا ہے کہ وہ ڈی اسٹیبلائز ہو جائے۔ تو یہ سارے چیلنجز، اور اس کے علاوہ جو سب سے بڑا چیلنج ہے وہ ملک کی معیشت کو اسٹیبلائز کرنے کا چیلنج ہے، جس کے جو سب سے مشکل کام ہوگا، کیونکہ اس میں آپ کو ملک کے اندر ہی نہیں، ملک کے باہر سے بھی بہت سی چیزوں کو ان کے ساتھ رابطہ کرنا ہوگا، ان کو ساتھ لے کے چلنا ہوگا، موبلائز کرنے ہوں گے ریسورسز۔ تو یہ بہت بڑا مشکل کام ہے۔ تو ایسے میں اگر حکومت نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ وہ اگلے 10-11 مہینے حکومت کریں گے جی اور وقت ایکشن کرائیں گے، یعنی جولائی اگست 2023 میں، تو یہ بہت جرأت مندانہ فیصلہ ہے۔ یہ کس طرح سے اس کا مقابلہ کریں گے یہ وہی بہتر جانتے ہیں، لیکن میں کم از کم یہ کہہ سکتا ہوں کہ بہت جرأت مندانہ فیصلہ ہے۔ اور اب انہوں نے اگر تحریک اعتماد پاس کر لی تھی تو اب ظاہر ہے پھر ان کو اس کی ذمہ داری بھی قبول کرنی چاہیے تھی، تو انہوں نے قبول کی ہے۔ تو اس لیے اب میں ان کے لیے دعا کر سکتا ہوں، اور کوشش ہم سب کی ہونی چاہیے کہ یہ اپنا وقت پورا کریں اور اس کے بعد پھر صاف شفاف انتخابات کروا سکے۔ سب سے اہم بات یہ ہے، جی اس کے لیے تیاری کر لیں۔ تو یہ بہت بڑے چیلنجز ہیں، 5-6 جو میں نے گنوائے ہیں، ٹھیک ہے، اور یہ حکومت کے لیے بہت معمولی چیز نہیں ہے، یہ ایک بہت ہی اہم چیز ہے۔ بالکل فیئر انف۔ عباس حفیظی صاحب، ایک چیلنجنگ سچویشن ہے، ظاہر بات ہے آپ کی جماعت، علی حیدر گیلانی صاحب کی جماعت نے فیصلہ کیا اور تحریک عدم اعتماد لائے، سینٹر صاحبہ کی حکومت تھی پی ٹی آئی میں عمران خان صاحب کی، اب آپ لوگوں کے پاس جو ہے اقتدار ہے، اب معیشت کے چیلنجز ہیں، ڈالر کی اڑان کو روکنا ہے، آپ ٹیکسٹائل وزیر رہ چکے ہیں، ایکسپورٹس کو بڑھانا ہے، امپورٹس کو کم کرنا ہے، کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ کو کم کرنا ہے، ساتھ میں آئی ایم ایف سے مذاکرات کرنے ہیں اور ہارڈ بارگین ہے، کیا کہیں گے ان حوالوں سے؟ آپ نے اچھی بات کی۔ اگر آپ کو یاد ہے، جب پرائم منسٹر آف پاکستان، جس کو ہم نہیں مانتے، عمران خان صاحب، جب وہ سیٹ پہ بیٹھے ہوئے تھے اور جب وہ اقتدار سے نہیں ہٹے تھے، تو جب عدم اعتماد کی تحریک پیش ہوئی تو انہوں نے کہا میں تو یہی چاہتا تھا کہ عدم اعتماد کی تحریک پیش ہو۔ پھر کچھ دن گزرنے کے بعد انہوں نے کچھ ایسے الفاظ استعمال کیے کہ ایک محب وطن، ایک پیٹریوٹ آدمی بالکل استعمال نہیں کر سکتا۔ انہوں نے کہا کہ نیوٹرل کچھ نہیں ہوتا، نیوٹرل تو حیوان ہوتے ہیں۔ ٹھیک ہے، مجھے حیرانگی ہے کہ 1 کروڑ لوگ جو اپنی جانیں دیتے ہیں، جو دفاع کرتے ہیں، جو بھی کرتے ہیں، حضرت علی کا قول ہے کہ جس پہ ساتھ اچھائی کرو اس کے شخص ہو۔ یہ شخص ایز اے پرائم منسٹر کی کرسی پہ بیٹھ کے کہتے ہیں نیوٹرل کچھ بھی نہیں ہوتا۔ اب تو آپ ہیں نا پرائم منسٹر کی کرسی پہ۔ میں یہی بتا رہا ہوں، ہمیں خدا ایسا دن نہ لائے کہ ہم اس طرح کے الفاظ اپنے محب وطن پاکستانیوں کے خلاف استعمال کریں، جو ایک پرائم منسٹر آف پاکستان پوری دنیا کے سامنے استعمال کرتا ہے اور پوری دنیا کو میسج دیتا ہے۔ کیوں؟ اگر آپ خوش تھے کہ عدم اعتماد مقابلہ کرتے آتے، آپ نے اپنے لوگوں کو اسمبلی میں چھوڑا اور خود باہر سے تقریریں کرتے رہے، اسی میں آپ کا عدم اعتماد کامیاب عباس خان صاحب مہینے سے زیادہ ہو گیا، اب آپ لوگ اقتدار میں ہیں، ابھی میں آپ لوگوں کی کامیابی ہو چکی ہے۔ ان کو کیوں ہٹایا گیا؟ جب انہوں نے یہ الفاظ استعمال کیے کیوں کیے گئے؟ ان کو کہا گیا کہ آپ نے جو اتنے ہیوی قرضے لیے، ملک کو آپ نے اس نیچ پہ پہنچا دیا ہے کہ ملک آگے چلنے کے قابل نہیں ہے، آگے ملک چل نہیں سکتا، تو آپ کو جو ہے اپنا زیر غور کریں کہ آپ کر کیا رہے ہیں۔ آپ نے الیکشن کرانا ہے، کیا کرانا ہے، آپ یہ کروائیں۔ اس نے کہا نہیں میں نے الیکشن نہیں کروانا ہے۔ اگر آپ کو یاد ہے اپوزیشن کی ڈیمانڈ تھی کہ الیکشن کروائیں۔ پھر اس کے بعد جب ہم آئے عدم اعتماد تحریک ہم نے پیش کی تو یہ کہہ رہے تھے نہیں کہ ابھی میں الیکشن کرا رہا ہوں۔ ہم نے کہا نہیں ابھی عدم اعتماد تحریک کو فیس کرو۔ تو یہ ساری شکستیں کھاتے پھر اس نے پہلے کہا کہ تحریک انصاف آئی نیا پاکستان بنانے کے لیے، پھر آئی مدینہ کی ریاست، ابھی آئی آزاد پاکستان جو تحریک ان کی ابھی کی چل رہی، آزادی مارچ آزاد پاکستان۔ اگر آپ کو اتنی غلامی کا ہے اور اتنا ہی وہ ہے اور اتنے کیا کہ آپ غلام ہیں اور جو آپ کے تجزیے، آپ ایک اپنے ٹی وی کے کلپ تو ذرا چلائیں کہ جب یہ امریکہ سے آئے تھے، دورے سے آئے تھے، تو ان کے لیے پوری کیبنٹ اور ہار اور ایک یہ کہ میں نے ایک اور ورلڈ کپ جیتا ہے، میں نے یہ کیا ہے،
उस टाइम ये आजाद थे। वो तो पीटीआई का इशू है। मैं पीटीआई की बात कर रहा हूं। आपसे सवाल हमारा इशू ये है, अहमद बिलाल साहब के, हाँ, हमारा इशू ये है कि जो इकोनॉमी को जिस हाल पे ये मुल्क को ले आए, अभी हमने इसको संभालना है। अगर हम इनको छोड़ते तो इसके बाद शायद ये संभालने के काबिल। आप लोगों ने फैसले करने हैं मुश्किल। हम फैसले भी करेंगे, हम इस मुल्क की इकोनॉमी को भी संभालेंगे। जिस तरह इनके सारे वजीर आज भी कह रहे हैं, और इंक्लूड इमरान खान और शेख रशीद कह रहे हैं कि बांग्लादेश बन जाएगा। क्या बात कर रहे हो? श्रीलंका तक तो बहुत बेहतर चल रहा है, वो बन जाए तो हम बड़े अच्छे लगेंगे। श्रीलंका तक तुमने पहुंचा दिया है। तुम आज 1 महीने में कह रहे हो कि श्रीलंका हम डिफॉल्ट हो रहे हैं। कौन अपने मुल्क के बारे में इस तरह कहता है? अगर वो अपोजिशन में हो या ना हो, हमने जब किया, हमने अदम एतमाद तहरीक इसलिए पेश की को पाकिस्तान बचाने के लिए, पाकिस्तान को वापस ट्रैक पे लाने के लिए, और दोबारा इलेक्शन। हम अभी भी तैयार है कि इलेक्शन हो, लेकिन इलेक्शन से पहले हम इस लेवल पे पाकिस्तान को ले आए कि जो कर्जे इन्होंने 30 अरब डॉलर के लिए, जो 70, एक चीज मैं बताऊं, बाबा आदम अलैहिस्सलाम के टाइम से लेके आज तक, जो महीना पहले इनकी गवर्नमेंट थी, चीनी 55 किलो थी। बाबा आदम अलैहिस्सलाम से लेके आज तक घी, बाबा आदम अलैहिस्सलाम से लेके आज तक आटा 35 रुपए किलो था। 50 हजारों साल जो महंगाई थी, वो इन्होंने 3 साल में उसको 3 गुना बढ़ा दिया। बाबा आदम अलैहिस्सलाम हजारों सालों से बढ़ा दिया। इख्तिदार छोड़े किसका आया किसका। इसी तरह कर्जे सारे टाइम से लेके वो सबको इकट्ठा कर रहे, उससे डबल कर दिए। और आज क्या कह रहे कि हम इसको जेल, आप तो आज कह रहे थे कि उनकी कारकर्दगी बहुत बेहतर है। लेकिन मैं चाहूंगा सेंटर साहबा का भी जवाब लेते हैं, फिर मैं अली अदर गिलानी के पास जाऊंगा। जरका साहबा, मैं बताइएगा, चैलेंजिंग सिचुएशन है हुकूमत के लिए। आज भी खान साहब गुजरावाला में मौजूद थे और आप लोग लॉन्ग मार्च, आज़ादी मार्च कर रहे हैं, तो बताइएगा इससे ज़्यादा जो अब्बास अफरीदी साहब कह रहे हैं, ज़्यादा मुआशी हालात तो ज़्यादा मखदूश हो जाएंगे। और दूसरा, इंतखाबी इस्लाहात का ऐलान किया है, क्या पीटीआई इंतखाबी इस्लाहात का पार्ट बनेगी फॉर फ्री एंड फेयर ट्रांसपेरेंट इलेक्शन? सेनेटर साहबा जी, आपकी आवाज, अभी आ रही है आपको? आपकी आवाज थोड़ी सी, आप जी बात कीजिएगा प्लीज। अवाम का फैसला आ चुका है और इसी अवाम के फैसले से डर के ये अब ये सारी बातें कर रहे हैं। और आप देखिए, इस वक्त मैं जहां बैठी हूं वहां बिजली नहीं है। ये तोहफा है इनका पिछले 5 हफ्ते में। यानी जो 3.5 साल की हुकूमत में जो पाकिस्तान की मईशत ऊपर जा रही थी, आपका ग्रोथ रेट कोरोना के बाद 5.9 और 5.7% था 21 और 22 में। पहली दफा पाकिस्तान में लार्ज स्केल मैन्युफैक्चरिंग की 6% ग्रोथ थी, एग्रीकल्चर में 6% ग्रोथ थी। आपका जो टेक्सटाइल सेक्टर है वो बड़े अरसे के बाद हिंदुस्तान और बांग्लादेश के साथ मुकाबला कर रहा था। सर्विस सेक्टर आपका ग्रो कर रहा था। एक्सपोर्ट्स आपकी 36 बिलियन, करंट अकाउंट डेफिसिट बहुत बढ़ गया था। 3-4 साल ऐसे और सेनेटर साहब करंट अकाउंट डेफिसिट। लेकिन क्योंकि अब आप देखिए, मेरी बात सुने, इन्होंने क्या किया, 5 हफ्ते में चीजें तो इन्होंने महंगी की, गरीब आदमी को जो इन्होंने तकलीफ दी उसका खुमियाजा ये इसी दुनिया में भुगतेंगे। लेकिन इन्होंने क्या किया, इन्होंने एफआईए से अपने बंदे जो इनके खिलाफ थे, जिन्होंने इनके ऊपर केसेस किए, उनको इन्होंने निकाला। नैब को इन्होंने फारिग कर रहा है। और अब आज हाई पावर्ड बोर्ड किया है, अपने मरहूने मिन्नत, अपने फेवरेट लोग, उनको लाने के लिए ब्यूरोक्रेसी में। देखिए, ये वही नून लीग है जिसके शहबाज शरीफ साहब का रिकॉर्ड है, वो कहते हैं वकील ना करो, जज करो। ये जो इनकी सोच है कि हर आदमी को, ऐसे आदमियों को बिठाते हैं जो हर हालत पे इनको सपोर्ट करे। इन्होंने आज ब्यूरोक्रेसी के साथ जो ज्यादती की, ये जो ब्यूरोक्रेट्स है, मैम जरा 1 मिनट रुकिएगा जी। सेनेटर साहब, मैं ये आपसे जानना चाह रहा हूं, सिक्योरिटी लिस्ट पे नीचे है। ओके, मेरी बात तो सुनिएगा। 10 साल तक अब ये लोग 10 साल तक इनकी खिदमत करेंगे, हाथ बांधे गुलाम होंगे, और इनको और बाकी जितने भी ब्यूरोक्रेसी है उसकी सीनियरिटी। अच्छा, ये मुझे बताइएगा ना, ये तो आपके दौर में भी जो प्रमोशंस होती थी, मैं इसलिए जानना चाह रहा हूं, जैसे आप सेनेट ऑफ पाकिस्तान की रुकन है, मेरा तो ज़ाहिर बात आई डोंट नो एनी पर्सनली इन ब्यूरोक्रेट्स को नहीं जानता, फिर मैं गिलानी साहब के पास जाऊंगा। ज़ाहिर बात है 21वें ग्रेड तक पहुंचे होंगे ना अपनी सर्विसेज के जरिए से। ज़ाहिर बात है नून लीग, पीटीआई या पीपल्स पार्टी के तो मुलाजमीन नहीं होंगे, आखिर पूरे ब्यूरोक्रेटिक सीएसएस का इम्तिहान पास करके फिर उस नहज से पहुंचते। तो मेरे ख्याल में बेहतर है कि अब इदारों के साथ साथ सिविल सर्वेंट्स को भी साथ में ना घसीटे बार के आपको नुकता गया। अली अदर गिलानी साहब, सर मैं आपसे जानना चाहूंगा, क्या कहेंगे आप? डॉक्टर साहब की जो गुफ्तगू इन्होंने की है, इनको मुझे ऐसा लगता है कि ये कोई ऐसा मुल्क छोड़ के गई हैं जिनकी आज़ाद शुमार ये बयान कर रही थी, वो कोई और मुल्क है।
تو یہ فیکٹ ذرا چیک ذرا آپ نے پلیز ضرور کر لیں، کیونکہ جو ملک ہمیں ملا ہے اور جس کو ہم دوبارہ سے ری بلڈ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، اس کی حالت ایسی نہیں ہے. اس کی حالت ایسی ہے کہ اس کا 6,000 کا قرضہ اس سال آنے والا ہے. اور میں احمد بلال محبوب صاحب کی بات سے بھی اگری کروں گا کہ یہ پولیٹیکل کرائسس جو پنجاب میں ہے اور جو اس ملک میں بنانے کی کوشش کی گئی ہے پی ٹی آئی کی طرف سے، وہ ان کی بات درست ہے، لیکن وہ ان سب چیلنجز کو لڑنے کے لیے وی آر ریڈی. آر ٹیم از ویری کمپیٹنٹ. وی ہیو دا بریلینٹ مائنڈ آف پاکستانی پالیٹکس. آصف علی زرداری صاحب، میاں نواز شریف صاحب، شہباز شریف صاحب، بلاول بھٹو صاحب، یہ بیٹھ کر دے ویری کمپیٹنٹ پولیٹیکل لیڈرز آف پاکستان. دے ول ان شاء اللہ تعالیٰ اس سارے میس میں سے ہمارے ملک کو نکالیں گے، جو ایک اکنامک میس بھی ہے، ایک پولیٹیکل میس بھی ہے، ایک کانسٹیٹیوشنل کرائسس بھی اس ملک میں پی ٹی آئی نے پیدا کیا ہے. آج ہماری ملاقات ہوئی تھی چیف منسٹر صاحب سے، حمزہ شہباز شریف صاحب سے. اس میں ہم نے اس بات پہ اتفاق کیا ہے کہ پاکستان پیپلز پارٹی نے کانسٹیٹیوشن کے لیے جو کام کیے ہیں اور اس میں جو آگے کرنے کی ضرورت ہے اس پہ ہم نے گفتگو کی. ہیلو جی، آپ کی آواز لاؤڈ اینڈ کلیئر آ رہی ہے سر، گو ہیڈ پلیز. جی بالکل. تو اس کے اوپر ہماری گفتگو ہوئی آج، اور ان شاء اللہ تعالیٰ پنجاب کا جو پولیٹیکل بحران ہے وہ بھی حل ہو جائے گا، بہت جلد ہو جائے گا، اور ہم یہ ٹرم پوری کریں گے. اور اس ٹرم میں جو مسائل، جو اکنامک مسائل اور جو الیکشن کمیشن کے حوالے سے جو معاملات ہیں وہ تمام ان شاء اللہ تعالیٰ ہم حل کر کے الیکشن میں جائیں گے. ڈونٹ وری، وی ہیو اے ویری گڈ کمپیٹنٹ ٹیم. اچھا، کمپیٹنٹ ٹیم. میں احمد صاحب آپ کے پاس آتا لے کے چاہوں گا کہ چونکہ سینیٹر صاحبہ نے کچھ نکات اٹھائے تھے پروموشنز کے حوالے سے، تو چونکہ نون لیگ کی نمائندگی کر رہے ہیں عباس خان افریدی صاحب، سر وہ کہہ رہی ہیں کہ آؤٹ آف ٹرن آپ لوگوں نے پروموشنز دلوائی ہیں، اور اس کا مقصد یہ ہے کہ اب آپ لوگ جو ہے نا وہ اپنی مرضی سے اور مرضی و منشا سے حکومتی کاروبار چلا رہے ہیں. اور وہ بتا رہی ہیں کہ لوڈ شیڈنگ ہو رہی ہے اور 3 سال 8 ماہ میں لارج اسکل مینوفیکچرنگ اور جو انہوں نے مثبت پہلو بتایا اپنی اقتصادی کارکردگی کے حوالے سے، تو یہ لیگیسی چھوڑ کر گئے ہیں آپ لوگوں کے لیے. تو آپ لوگ تو کہہ رہے ہیں کہ آپ لوگوں کے خزانہ خالی ہے، وہ تو سب اچھا کی رپورٹ دے رہی ہے سینیٹر صاحب. یہ اچھا ہے کہ پی ٹی آئی کی گورنمنٹ جانے کے بعد ان کو مہنگائی بھی نظر آ گئی، ان کو لوڈ شیڈنگ بھی نظر آ گئی، ان کو غریب بھی نظر آ گئے. کیونکہ جو آخری تقریر تھی عمران خان صاحب کی اور پیری پی ٹی آئی کی، وہ یہ تھی کہ دنیا میں سب سے سستا ملک پاکستان ہے، سب سے کم مہنگائی ادھر ہے، ہر ایک چیز ادھر سستی ہے، ہر ایک چیز میرٹ پہ ہے. اور اگر آپ کو پتہ ہے 10% کرپشن میں ہم اوپر چلے گئے تھے، دنیا کی انٹرنیشنل رپورٹس جو آئی تھی. اور پلس جو لاہور سے یہ جج آئے اور ان کو پروموٹ کرایا، سب سے جونیئر جج کو سپریم کورٹ میں لگایا، وہ کوئی لیڈیز تھی کیا تھی. یہ میرٹ کی باتیں وہ لوگ کر رہے ہیں جو آج ہم سن رہے ہیں. سب سے اچھی بات یہ ہے کہ اس وقت پورے پاکستان قوم کی جو عذاب، جو تکلیف، جو پریشانی، جو لوڈ شیڈنگ، وہ پی ٹی آئی کو نظر آ گئی. یہ نیند سے اٹھ گئے ہیں، یہ سو رہے تھے، ابھی ان کو سمجھ آ گئی کہ واہ واہ واہ. آخری تقریر عمران خان صاحب کی اٹھائیں، اس میں جب یہ پرائم منسٹر تھے یہ کہہ رہے تھے دنیا میں سب سے سستا ملک پاکستان ہے، سب سے کم مہنگائی ادھر ہوئی ہے، سب سے زیادہ روزگار ادھر ہم نے دیا ہے، سب سے مطلب ساری آج کیا کہہ رہے ہیں 4 ہفتوں میں سب سے بڑی تباہی پاکستان میں. 5 ہفتوں میں آپ لوگوں نے مہنگائی کر دی. سارا کچھ لوگ بیزار لوگ. یہ اصل میں اگر ہم عمران خان صاحب کی ایک کلپ ہے، کاش آپ کو 4-5 کلپ جمع کرا لیتے میرے سینیٹر بین کے لیے. وہ کہتے تھے کہ جب میں کھڑا ہوں اور میں لوگوں کو کہوں اپنے سپورٹروں کو کہ میں غلط بھی ہوں تم مجھے سپورٹ کرو، اس طرح تو میرا وہ ٹائیگر وائگر ہے وہ بھی کر سکتا ہے. آج عمران خان صاحب کا خیال ہے پاکستان میں 3 نیریٹو تھے. ہماری جذباتی قوم ہے. ایک، آپ انڈیا کے خلاف بات کریں تو پوری پاکستان قوم آگ کی طرح. دوسرا، آپ امریکہ کے خلاف کریں پورے پاکستانی قوم. دوسرا، خدا معاف کرے آخرت میں اس کا جواب دینا پڑے گا 2 جہاں کے سردار حضور صلی اللہ علیہ وسلم ان کی بات. انہوں نے ہر چیز استعمال کری، ابھی پیچھے رہ گیا کچھ نہیں، خالی کارتوس. یہ آ کے ابھی دھرنا بھی کریں، اس کے بعد ان کے پاس کچھ بھی نہیں رہا. ابھی انہوں نے کہا مجھے ماریں گے. کیا ان کو پروٹوکول کی عادت تھی؟ کیا مجھے پروٹوکول ملتا رہے؟ ابھی ان کو کہے مجھے راستہ دوسرا ایئرپورٹ کا دو. ابھی ان کے بعد ان کے پاس کچھ بھی رہ نہیں گیا. یہ دھرنا کرنا چاہتے نا، یہ آنا چاہتے ہیں، بالکل آئیں. آپ کو کوئی ایشو نہیں؟ ہمیں کیا ایشو. ان کو پرانے والی سہولت مہیا نہیں ہوگی. ان کے لیے وہ میوزک اور ڈانس نہیں ہوگا کہ یہ جائیں گے اور شام کو آئیں گے. یہ جو ہے ادھر جب آئیں گے بیٹھیں گے اور اس روڈ پہ بیٹھیں گے
تو ان کو پتہ چلے گا کہ عوام جو ہے ڈانسوں مانسوں پہ میوزکوں پہ نہیں آتی, قربانی مانگتی ہے, لاشیں مانگتی ہے, سختیاں گزارتی ہیں, جیلیں گزارتی ہیں, کوڑے کھاتی ہے. یہ میوزک ابھی تک تو ان کا ایسا مجھے کوئی ایک جلسہ بتائے, ایک جلسہ جس میں کوئی اداکار نہ ہو, جس میں کانسرٹ نہ ہو. وہ میں سینٹر صاحب سے پوچھوں گا, مطلب یہ وہ سینٹر صاحب. لیکن احمد بلال محبوب صاحب سر بتائے گا, آپ کہہ رہے تھے کہ شفاف اور غیر جانبدار انتخابات کے لیے انتخابی اصلاحات یا پارٹیوں کا آپس سے بیٹھنا, لیکن اس شو میں جو گفتگو سے آپ نے دیکھا ہوگا اور ویسے بھی آپ دیکھ رہے ہیں کہ ایک پولرائزڈ انوائرمنٹ ہے, پولز اپارٹ ہیں, تو ایسے میں حکومت اور اپوزیشن, ظاہر بات اس وقت اتحادی حکومت ہے, نون لیگ, پیپلز پارٹی اور دیگر جماعتیں, اور پی ٹی آئی اپوزیشن میں ہے, یہ معاملات آگے کیسے بڑھیں گے؟ یوں ہی بڑھتے جائیں گے آپ کے خیال میں؟ اگر یوں ہی بڑھتے رہیں گے تو پھر تو انتخابات بھی مجھے مشکوک لگتے ہیں, کیونکہ اتنا ہائی ٹیمپریچر جب ہوتا ہے اور جب اس طرح کے کلیشز کی امکانات پیدا ہو جاتے ہیں اور لا اینڈ آرڈر کی سچویشن خراب ہونے کے امکانات ہو جاتے ہیں, تو ایسی صورت میں پھر الیکشن کرانا ممکن نہیں رہتا. تو میری گزارش تو یہ ہوگی کہ کچھ تھوڑا سا ٹیمپریچر ڈاؤن کریں, کچھ تھوڑا سا کول ڈاؤن کریں چیزوں کو, پھر اس کے بعد انتخابات ہوں. انتخابات میں اگر فرض کریں, مجھے نہیں پتا یہ کون سی اصلاحات کرنا چاہتے ہیں, ہو سکتا ہے ان کے لیے بہت ضروری اصلاحات بھی ہوں, لیکن میرا خیال یہ ہے کہ وہ اصلاحات کیے بغیر بھی انتخابات صاف اور شفاف ہو سکتے ہیں, بشرطے کہ ان میں اس طرح کی مداخلت نہ ہو جیسے ماضی میں ہوتی رہی ہے, جیسی 2018 میں کہی گئی, جیسے اس سے پہلے بھی کہی گئی, 1990 میں, 1988 میں, 2012 میں. اس طرح کی اگر مداخلت نہ ہو تو موجودہ انتخابی قوانین کے ساتھ انتخابات صاف اور شفاف ہو سکتے ہیں. الیکشن کمیشن بھی میرے خیال میں ماضی کی نسبت کہیں زیادہ غیر جانبدار ہے اور اپنے آپ کو ایسرٹ بھی کر سکتا ہے. ٹھیک ہے, لیکن اصل بات یہ ہے کہ اس پہ دو بڑے مسئلے ہیں. ایک مسئلہ تو یہ ہے کہ آپ نے خود عمران خان صاحب کی صدارت میں یہ فیصلہ ہو چکا ہوا ہے کہ انہوں نے نئی مردم شماری کرانی ہے, یعنی سینسس. وہ سینسس جو ہے وہ 2017 میں ہوا تھا, لیکن اس کو حکومت سندھ نے نہیں مانا اور ایم کیو ایم نے بھی نہیں مانا. تو پھر یہ لاسٹ کونسل آف کامن انٹرسٹ کی میٹنگ میں جو 2021 کے اپریل میں ہوئی تھی, عمران خان صاحب کی سربراہی میں یہ طے پایا کہ نیا مردم شماری کرائی جائے گی. ٹھیک ہے, وہ اس وقت ہو رہی ہے, ان کے زمانے میں شروع ہو گئی تھی, ابھی کنٹینیو کر رہی ہے. اس کا رزلٹ دسمبر میں آئے گا, اس سے پہلے نہیں آ سکتا. تو اگر رزلٹ دسمبر میں آئے گا تو پھر ہلکا بندیاں ہوں گی اگلے سال اپریل تک, اور اس کے بعد پھر 3 مہینے اور چاہیے ہوں گے. تو جولائی 2023 میں انتخابات ہو سکتے ہیں, اس سے پہلے نہیں ہو سکتے. تو میری سمجھ میں یہ نہیں آتا کہ جو لوگ کہہ رہے ہیں کہ جلدی انتخابات کرائیں, وہ خود ہی تو مردم شماری کا فیصلہ کر چکے ہیں, تو اس کے بغیر کیسے ہوگا پھر یہ سارا. یہ سینٹر صاحبہ یہ اہم نکتہ اٹھایا احمد بلال محبوب صاحب نے کہ مردم شماری کا فیصلہ آپ لوگوں کے دور حکومت میں ہوا, اور جو ٹائم لائن انہوں نے بتائی ہے تو اس کے تحت تو الیکشن پھر اگلے سال ہی بنتے ہیں, اور ساتھ میں ظاہر سی بات ہے انتخابی اصلاحات موجودہ حکومت کہہ رہی ہے. تو میں آپ سے جاننا چاہ رہا ہوں, الیکشن تو اپنے ٹائم پر ہو جائیں گے, عجلت کی کیا وجہ ہے سینٹر صاحبہ؟ مجھے تو لگ رہا ہے کہ ایک میں پی ٹی آئی, دیکھیے حکومت اس وقت 13 جماعتوں کی ہے اور وہ سارے اکٹھے ہیں. ہمارا یہ ایک آپ سب سے ریکویسٹ ہوتی ہے کہ ایک آپ حکومت کا ایک نمائندہ بٹھائیں. آپ نے تو ادھر 3 نمائندے حکومت کے بٹھائے, ایک ہیں عباس صاحب اور گیلانی صاحب, 2 ہیں. تو یہ تھوڑا سا انفیئر سا ایڈوانٹیج ہے. بہرحال میں نے صرف دیکھیے, میں ایک عاجز پاکستانی سٹیزن ہوں, میں اپنے خیالات کا اظہار آپ سے مؤدبانہ انداز سے کر رہی ہوں کہ مجھے لگ رہا ہے کہ تھوڑا انفیئر ہے یہ آپ کا پروگرام میں. بہرحال تو ماشاءاللہ آپ لائیو بات کر رہی ہیں اور دبنگ انداز میں اپنا موقف دے رہی ہیں. عوام کا فیصلہ ہے. آپ دیکھ رہے ہیں کہ پاکستان میں ہر شہر میں, ہر گلی میں, ہر کوچے میں عوام نکل رہی ہے, اور آپ کو پتہ ہے اس میں ریٹائرڈ لوگ کتنی نمبر میں ہیں, کیونکہ وہ سب کہہ رہے ہیں کہ ہم عام پاکستانی ہیں, اور عام پاکستانی جانتا ہے کہ 74 سال سے اس کے ساتھ جو کھلواڑ ہو رہی ہے, اس کے حقوق عام پاکستانی کو کچھ نہیں ملتا. صرف اوپر بیٹھے ہوئے جو ایلیٹ 10, 15, 20, 100, 150 لوگ ہیں, وہ پاکستان کو لوٹ کے باہر اپنے پیسے لے جاتے ہیں, ان کی نیشنلٹیز باہر کی, ان کے گھر باہر کے.
پاکستان کی عوام یہاں دھوپ گرمی میں سڑتی رہے اور یہ عمرہ باہر جا کے امریکہ لندن میں اپنے گھر اپنی عمارات کے ساتھ رہے. سری لنکا سے اسی لیے ڈر رہے ہیں یہ سارے حکمران, کیونکہ ان کو نظر آ رہا ہے سری لنکا میں 4 بھائی تھے جو پچھلے 30 سال سے قابض تھے, اور اب یہ جتنے بھی موروثی سیاستدان ہیں ان کو اب خوف آ رہا ہے, اسی لیے یہ باتیں کر رہے. دیکھیں آپ باتیں اللہ ویسے ہمیں سری لنکا کی طرف نہ لے کر جائے. عوام تنگ آ چکی ہے اور وہ کہہ رہی ہے کہ اس ملک میں ہمیں فرسٹ کلاس سٹیزنز بننا ہے, ہمارے حقوق ہیں, ہم کوئی باہر کے ملک میں نہیں رہتے کہ ہم تھرڈ کلاس سٹیزنز ہوں. پاکستان کے سب عوام برابر ہیں. میرا سوال کچھ اور تھا, نہیں چل سکتے, امیر کے لیے کچھ اور عام آدمی کے لیے کچھ اور. تو لوگ اس بات پہ نکلے ہیں, ہم نے نہیں نکالا. ہماری تو پاپولیرٹی ہم کہتے ہیں کہ نیچے تھی. میرے خیال میں آپ کے اب تو سارے گلے شکوے دور ہو گئے, آپ نے دل کھول کے بول لیا, اب تو آپ مطمئن ہیں نا؟ اب آپ کی اجازت ہے میں دیگر شرکاء کی طرف بڑھ جاؤں. الزامات بھی لگائے ہیں. جی سر. میرے خیال میں آدمی کو جب پتا چل جائے کہ اس نے غلط بات کی ہے تو ایک مہذب آدمی اس پہ معذرت کر لیتا ہے. یعنی میرے بارے میں انہوں نے جو بات کہی ہے وہ اتنی غلط ہے کہ ان کو چاہیے اس کے اوپر کم از کم سوری تو کریں. جی, یہ سینیٹر صاحب آپ کو معلوم ہے کہ احمد بلال محبوب صاحب کسی سرکاری یا حکومتی عہدے پہ کبھی نہیں رہے, وہ خود آپ سے یہ بات کر رہے ہیں لائیو. سینیٹر صاحبہ جی, سینیٹر صاحب آپ نے سنا احمد بلال محبوب صاحب کہہ رہے ہیں کہ جو آپ نے بات کی ہے. چلے میں پھر دوبارہ جی احمد صاحب اپنا نقطہ مکمل کریں, پھر میں علی اظہر گیلانی صاحب کی طرف جاتا ہوں. سر آپ نے ساری گفتگو سن لی احمد بلال صاحب. ایک تو آپ نے بھی کہا, میں چاہوں گا ان سے دوبارہ ہمارا رابطہ ہے, آپ نے کہا کہ جو آپ پہ جو الزامات لگائے ہیں وہ ظاہر بات ہے وہ میں بھی جانتا ہوں, سب لوگوں کو معلوم ہے, لیکن سینیٹر صاحبہ تک بھی بات چلی گئی ہے. لیکن سر انہوں نے جو باتیں ساری کی ہیں, آپ سمجھتے ہیں کہ اس مائنڈ سیٹ کے ساتھ آپ لوگ ہم ایک نیگوشیٹڈ الیکشن کی طرف چلے جائیں گے؟ نہیں, بہت مشکل لگتا ہے. دیکھیے میں تو انہیں بینیفٹ آف ڈاؤٹ دیتا ہوں, کوئی بات نہیں, بعض کا غلط فہمی ہو جاتی ہے, لیکن جب پتہ چل جائے تو آدمی کو, ایک مہذب آدمی کا کام یہ ہوتا ہے کہ پھر کہتا ہے کہ اچھا مجھے معذرت کرتا ہوں کہ مجھے پہلے علم نہیں تھا. لیکن چلیں اس بات کو چھوڑیں. اب بات یہ ہے کہ ماحول ایسا ہے کہ یا تو آپ میرے ساتھ ہیں یا آپ میرے مخالف ہیں. جی, یعنی میرا آپ کوئی تعلق نہیں ہے دوسری پارٹی سے, لیکن یہ چونکہ میں ان کے ساتھ نہیں ہوں تو میں ان کا مخالف ہوں, یہ بھی درست رویہ نہیں ہے. اور اس طرح کی جو فضا ہوتی ہے اس کے اندر پھر آپ انتخابی اصلاحات کے اوپر کس طرح ایک ٹیبل پہ بیٹھ کے گفتگو کریں گے. ابھی یہ جو انہوں نے تو دعوت دی ہے کہ پی ٹی آئی بھی ہمارے ساتھ بیٹھے اور ہمارے ساتھ اس پہ ڈسکشن کرے, لیکن کیا پی ٹی آئی تیار ہوگی؟ کیونکہ وہ اپنے دور حکومت میں تو تیار نہیں تھے قاعدے حزب اختلاف کے ساتھ بیٹھ کے بات کرنے کے لیے. جی, تو یہ بڑی مشکل صورتحال ہوگی. یہی میں بات کہہ رہا ہوں کہ بڑا چیلنج ہوگا اس حکومت کے لیے. یہ بڑی جرت کی بات ہے کہ انہوں نے یہ چیلنج قبول کیا ہے, اور ہمیں دعا کرنی چاہیے کہ اللہ ان کی جو یہ چیلنج ہے یہ کامیابی سے اس کو میٹ کر لے. میں ذرا علی اظہر گیلانی صاحب آپ مجھے سن پا رہے ہیں؟ جی میں سن پا رہا ہوں. سر آپ کے حوالے سے بھی سینیٹر صاحبہ کہہ رہی تھی کہ آپ کہہ رہی تھی کہ کیا آپ سے بھی حوالے سے وہ آپ کا جو ویڈیو ہے اس کے حوالے سے بات کر رہی تھی کہ علی اظہر گیلانی صاحب اگر آپ اس پہ کچھ کہنا چاہیں. ساتھ میں انہوں نے کہا کہ یہ موروثی سیاست ہے, اور موروثی سیاست جو ہے نا اب لوگ اس کو ماننے کو تیار نہیں, اور انہوں نے الزام عائد کیا کہ سی پیک آپ لوگوں نے مطلب آقاؤں کی بات کر رہی تھی, اس کی وجہ سے آپ نے ڈسمینٹل کر دیا, تمام آپ لوگ رول بیک کر رہے ہیں, اور جو ایسٹ انڈیا کمپنی سے پیرالل ڈرا کر رہی تھی. آپ کچھ کہنا چاہیں گے علی اظہر گیلانی صاحب؟ جی میں بالکل ڈاکٹر صاحبہ بہت ہائپر ہو کے گفتگو کر رہی ہیں. مجھے سمجھ نہیں آ رہی کہ کیوں اتنی ہائپر ہو رہی ہیں. جو وہ چورن ان کے لیڈر بیچ رہے ہیں عمران خان صاحب, اور جو وہ خود بیچنا چاہ رہی ہیں عوام کو, وہ چورن اب نہیں بکنے والا, نہ وہ عوام خریدنے کو تیار ہے. آج سے 1 ماہ پہلے 4.25 سال کی حکومت پی ٹی آئی کی رہی ہے, اور یہ آج ہمیں درس دے رہے ہیں کہ اکانومی کے کیا حالات ہیں, اور ملک میں کیسے انفلیشن ہوئی ہے, یا کیا اکنامک کیا حالات ہیں ملک میں, کیسے درس دے رہی ہے. مجھے تو سمجھ نہیں آ رہی, اور اوپر سے ورک اپ بھی ہو رہی ہیں. میں گزارش کروں کہ جہاں تک تعلق ہے ان کی پاپولیرٹی کا, انہوں نے کہا کہ ہماری پاپولیرٹی, ان کی پاپولیرٹی آج بھی گجرانوالہ میں ویسے ہی ہے جتنا جو 2018 کے الیکشن میں ان کی پاپولیرٹی تھی. کوئی فرق نہیں آیا. عوام ان کی گورننس, ان کی حکمرانی دیکھ چکی ہے. عوام کو پتہ ہے کہ یہ نااہل لوگ ہیں, یہ جو پاکستان میں آج حالات ہیں وہ ان کی نالائکی کی وجہ سے ہوئے. اور جہاں تک الزام لگاتی ہیں میرے اوپر, میری ویڈیو تھی یا وہ تھی, وہ معاملہ الیکشن کمیشن میں
سے چلا گیا ہے سیشن کورٹ میں. سب جوڈس کا معاملہ آپ کو پتہ لگ جائے گا کیا ہوگا. آئی ایم کلین, آئی نو کہ میں نے کوئی اس میں نہ کبھی رشوت لینے کی, برائبری کی کوئی بات کی ہے, نہ میں نے کوئی رشوت کی پیسوں کا کوئی لین دین کی میری ویڈیو میں کوئی ایویڈنس موجود ہے. کوئی ایسا ایویڈنس موجود نہیں ہے جس میں میں کسی کرپٹ پریکٹسز میں انوالو. جہاں تک اب میں نے ان کی گفتگو ساری سنی ہے, انہوں نے یہ تو ایسی بات کر رہی ہیں جس طرح کہ یہ ملک میں پچھلے 30 سال سے ہم حکمران ہیں اور یہ 4 سال کی اپنا کھاتا جو ہے وہ صاف کر دیا انہوں نے. 4 سال کا کھاتا عوام کو میڈم یاد ہے. ڈاکٹر صاحبہ یہ الیکشن جب ہوئے گا, اب جب بھی ہو الیکشن, آپ کو یہ آپ بھول جائیں کہ آپ کو دوبارہ سیٹس ملیں گی. اچھا, کہ میں ایک پولیٹیکل ورکر ہوں, میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ آپ 30 سے 40 سیٹیں آپ بھول جائیں کہ آپ کو کبھی زندگی میں دوبارہ مل سکتی ہیں یہاں پر اس ملک میں. پرسوں آپ کی ویسے نہیں علی حیدر گائے صاحب, عمران خان صاحب کہتے ہیں پرسوں وہ ملتان آ رہے ہیں اور ملتان سے وہ لانگ مارچ کی کال دیں گے اسلام آباد کی, تو آپ چونکہ ملتان سے منتخب ہوئے ہیں. بالکل, وہ ملتان 100 دفعہ ہے جی, بالکل جلسہ کریں, ان کا یہ حق ہے ملتان میں جلسہ کرنے کا. ہم نے جو انتظامیہ ہے وہ پوری کوآپریٹ کر رہی ہے, ان کے ساتھ میں دیکھ رہا ہوں, اور انشاءاللہ تعالیٰ کوئی ایسا وہ نہیں ہوگا. یہ ضرور دن میں 2 جلسے کریں, جلسوں سے کچھ نہیں ہوتا. ان کے بعد 172 بندے پورے نہیں ہوئے اسمبلی میں, یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم عوام میں سب سے زیادہ مقبول ہیں. یہ پارلیمنٹری پالیٹکس ہے میڈم, کہ یہاں پر کوئی ڈکٹیٹر کوئی نہیں بن سکتا کہ میں ووٹ لے کے آ گیا ہوں تو میرے پاس ڈکٹیٹر کی پاور ہے اور میں جو کیا کروں سفید کروں, مجھے کوئی پوچھنے والا نہیں ہے. آپ کو پوچھا جائے گا, اور اس پارلیمانی نظام کے اندر آپ کی کوئی جگہ نہیں ہے. یہ سسٹم نے آپ کو باہر نکالا ہے, باہر پھینکا ہے, کسی اور نے نہیں پھینکا آپ کو سسٹم نے باہر پھینکا ہے. سسٹم نے آپ کو باہر ہٹایا. آپ کا جی آپ کو لگتا ہے سر بتائیے گا سی پیک کے بارے میں بہت زیادہ سینیٹر صاحبہ کہہ رہی ہیں کہ ڈسمینٹل ہو گیا, تو آپ لوگ تو لے کر آئے تھے سی پیک ہم لائے تھے, سی پیک ختم ہو گیا, ان کی وجہ سے چائنیز ناراض ہو گئے. یہ سارا جو فارن پالیسی کا جو ڈیبیکل ہوا ہے پاکستان میں, یہ ان کے دور حکومت میں ہوا ہے. بھائی میں نے آپ کا نکتہ کیا, میں عباس صاحب کے سامنے نکتہ رکھ رہا تھا. جی دیکھیں سی پیک یہ سارا میں نے آپ کو کہا نا کہ ملک کو اس نیچ پہ لے آئے کہ آخر میں یہ جو ہے ایٹم بم, یہ جو 9 سربازوں کا ٹولہ آیا تھا نا برطانیہ سے, جو انہوں نے آل انڈیا کی بات کی, اصل میں ٹریننگ ان کی ہوئی. میں گارنٹی سے آپ کو ایک چیز کہتا ہوں کہ آپ اپنے ایک رپورٹر کو بھیجوائیں کہ پرائم منسٹر صاحب کے 3.5 سال کے دور میں سب سے زیادہ انہوں نے اپنے سپوکس مینوں کی میٹنگ کی ہے, سب سے زیادہ. کہ تم لوگ اگر اس سے زیادہ انہوں نے کوئی اکانومی کے بارے میں میٹنگ کی, فورن پالیسی نہیں, انہوں نے ساری یہ میٹنگ کی کہ تم لوگوں نے جھوٹ کیسے بولنا ہے. ان کا لیڈر کہتا ہے عمران خان صاحب کہ سب سے بڑا پنجاب کا چور پرویز الہی چور ڈاکو ہے, پھر اسی کو وزیر اعلیٰ کا کینڈیڈیٹ کہتے ہیں اور پی ٹی آئی کے ممبروں کو کہتے ہیں تم نے اس ڈاکو کو جو ہے وزیر اعلیٰ بنانا ہے کہ وہ پنجاب کو لوٹے اور مجھے حصہ دے. پھر اس کے بعد بابر ایوان صاحب جو ان کی پی ٹی آئی کے آدمی ہے, وہی ٹی وی کی ٹاک شو پہ عمران خان اور بابر ایوان کہتا ہے کہ بنی گالا کا جو ہے انلیگل جگہ اس نے گھر بنایا ہے. پھر ان کا سپوکس مین جو آج کل ٹی وی پہ ہوتے فواد چودھری صاحب, وہ کہتا ہے آپ کو جو بھی ڈرگ ہینڈلر چاہیے وہ سیدھا بنی گالا کا راستہ اختیار کر. یہ میں نہیں کہہ رہا, یہ سارے پی ٹی آئی کے ممبر اپنے لیڈر کے بارے میں. پھر آ جاتی ہے بات شیخ رشید صاحب کو, جن کو انہوں نے وہ انٹیریئر منسٹر, عمران خان کہتے ہیں میں اس کو چپڑاسی نہیں رکوں گا. جس شخص کے کال اور فیل میں اور پوری پارٹی اپنے لیڈر کے خلاف جو پی ٹی آئی ہے وہ یہ ریمارکس دیتا ہو کہ ایک بولے کہ اگر ڈرگ کا کسی کو پکڑنا ہے تو بنی گالا جاؤ, دوسرا کہے انلیگل گھر بنائے, تیسرا عمران خان خود کہے کہ یہ چور اور ڈاکو ہے اور ساری پارٹی کو کہتا ہے چور اور ڈاکو کو ووٹ دو. عوام اتنی عوام ہمارا بیانیہ مان چکی ہے. عائشہ بشے یہ بیانیہ مانیے کہ عمران خان کہتا ہے کہ پرویز الہی کو دو, یہ ایک ڈاکو ہے اور اس ڈاکو کو میں نے وزیر اعلیٰ بنانا ہے, پوری پاکستانی قوم اس ڈاکو کے پیچھے جائے. کون سا بیانیہ یہ ہے کہ یہ جب جلسہ کرتے ہیں خوبصورت مبینہ سازش کے تحت ہے, عائشہ بشے خوبصورت میوزک, اچھا 1-2 کنسرٹ شام کو, لڑکے ہیں سارے فری ہیں, روزگار ہے نہیں, سب کو انہوں نے بے روزگار کر دیا. ادھر پہنچ جاتے ہیں کہ چلو آج پھر 4-5 گانے سن لیتے, آج چلو پھر ایک کنسرٹ ہے 2-3 گانے سن لیتے. مجھے آپ بتائیں کہ ان کا کون سا جلسہ جو انہوں نے کیا اور ادھر جا کے یہ کہے اور اپنے اختلاف اپنی کارکردگی. مجھے ایک جلسے میں جو پچھلے 20 جلسے ہوئے جس میں انہوں نے 10 منٹ اپنی کارکردگی پہ بات کی, 10 منٹ پاکستان کی فورن پالیسی پہ بات کی, 10 منٹ انہوں نے روزگار پہ بات کی, 10 منٹ میں 1 کروڑ گھر کدھر گئے, 1 کروڑ نوکریاں کدھر گئی, 50 لاکھ گھر کدھر گئے, اور نیا پاکستان لندن برطانیہ بنا رہے تھے. ان کے انٹیریئر منسٹر کے گھر سے جو ہے ڈرگ ہینڈلر پکڑا جاتا ہے انہی کے دور میں, اور یہ ٹی وی اور ساری اس چیز کی گواہ ہے. یہ سارا ایک انٹیریئر منسٹر شیخ رشید صاحب کی بات نہیں جی, شہریار افریدی صاحب کا جو ان کے وزیر داخلہ وہ آپ کی ٹی ویوں پہ چل رہا تھا سب پہ. ٹھیک ہے, تو اگر یہ سارا چیز ان کو نظر نہیں آتی, ان کے آنکھوں پہ پٹی ہے,
میں ایک سمپل سواب اپنے سینیٹر بین سے کرتا ہوں. ان کے 10 12 14 منسٹر اور ایڈوائزر تھے جو امریکن نیشنل ہولڈر ہیں, ٹھیک ہے. اگر واقعی ان کو امریکہ نے غداری کی ہے, واقعی ادھر کچھ کیا ہے, وہ تو استعفیٰ دے نا. وہ 12 آدمی جو صبح شام آپ کے سپوکس مین ہیں, وہ تو بولے نا کہ مارے امریکہ کے منہ پہ یہ نیشنلٹی کہ باہر میں گئے. ہم آپ ایک پیٹریوٹ پاکستانی ہیں, آپ نے ہمارے ملک کے خلاف, ہمارے پرائم منسٹر کے خلاف غداری کی. ایک آدمی استعفیٰ کچھ نہیں دے رہے. 15 آدمی ہیں جو ادھر کے حلف لیے ہوئے, ان کے وفادار ہیں. کوئی کدھر گیا ان کا وہ احتساب کا جو چیئرمین تھا شہزاد اکبر صاحب, کدھر ہیں؟ کوئی سنا ہے کدھر؟ برطانیہ میں بیٹھا ہوا. باقی 14-15 امریکنز ہیں, مارے ان کے منہ پہ کہ آپ نے ہمارے پرائم منسٹر کو ہمارے پاکستان کے خلاف بات کی. کیا بیوقوف, کس جگہ میں بیٹھے ہو, کس دنیا میں بیٹھے ہو؟ اچھا سیٹر صاحب, میں پہلے آپ کی شاید غالباً لائن ڈراپ ہو گئی تھی. احمد بلال صاحب نے کہا تھا کہ ان کا کوئی کسی طرح کبھی بھی حکومتی عہدہ نہیں رہا, تو ان کا اگر آپ کو پتہ چل گیا تو آپ اس پہ ایکسکیوز کر لیں. تو اگر آپ اس پہ کچھ کہنا چاہیں احمد بلال محبوب صاحب کو, کیونکہ اس وقت وہ کہہ رہے تھے تو میں نے بات کی تھی, غالباً آپ تک نہیں پہنچ پائی. دوسرے میں آپ سے جاننا چاہوں گا, یہ جو نقطہ اٹھایا عباس صاحب نے, ویسے تو میں بہت زیادہ یہ الزام تراشی میں نہیں پڑھنا چاہ رہا تھا, وے فارورڈ میں بات کرنا چاہ رہا ہوں کہ انتخابی اصلاحات یا جو دیگر جو مردم شماری کی بات کی تھی احمد بلال محمود صاحب نے, اس کا جواب بھی, وہ تو آپ لوگ کی حکومت میں فیصلہ ہوا تھا کہ مردم شماری ہوگی, تو وہ ہوگی اس کے بعد الیکشنز پر ہو سکتے ہیں. میں چاہوں گا اس کا ضرور جواب دیجیے گا. اور احمد صاحب بھی آپ کو سن رہے ہیں, اگر احمد بلال محمود صاحب کی تسلی کے لیے آپ ایکسکیوز کر لیں. جی بالکل. اگر میرے پاس اس وقت انٹرنیٹ نہیں تھا اور میں نے یہی کہا تھا کہ کیا یہ وہی ہے, میں نے یہ نہیں کہا تھا کہ یہ وہ ہے, میں نے پوچھا تھا کیونکہ جو مجھے یاد آ رہا تھا میں نے تب بھی یہی کہا تھا. اینڈ آف کورس مجھے کوئی ان سے اگر وہ نہیں, مجھے غلط فہمی ہوئی تو آئی ایبسلیوٹلی سوری, اس میں کوئی ایشو نہیں ہے. کیونکہ میرا امپریشن اس لیے تھا کیونکہ تینوں ایک قسم کی باتیں کر رہے تھے, تو میں نے کہا کہ یہ سارا محاذ کٹھے ہوا ہے تو یہ مسئلہ کیا ہے. سو یہ محاذ کیوں اکٹھا ہو گیا آپ کے خلاف؟ ویسے آپ دونوں سائڈز کی بات کرتے, جب آپ دونوں جس طرح آپ کر رہے ہیں, آپ اینکر ہیں, تو جب اینالسٹ بھی ایک سائڈ پہ ٹلٹڈ ہو تو پھر انسان کو شک ہوتا ہے کہ کیا ہے. اینی وے, اچھا جی, اب آپ نے بات کی مردم شماری, تو جی بالکل ہونی چاہیے. دیکھیے انہوں نے میری گزارش سنیے, ابھی وہ علی صاحب, دیکھیے ہم سب پاکستانی ہیں اور میں اپنے سب پاکستانی بھائیوں اور بہنوں کی عزت کرتی ہوں. اچھا, میں یہ آپ سے کہہ رہا تھا کہ جب ایون عمران خان صاحب نے بھی حلف لیا, ان پر بھی کیسز تھے, آپ کے علم میں ہوگا. جب عارف الوی صاحب صدر بنے, ان پر بھی کیسز تھے, آپ کو یاد ہے نا, دھرنے میں اسلام آباد کی کیسز تھے, پی ٹی وی حملہ کیس تھا, آپ کو یاد ہے نا. یہ ریکارڈ کی درستی کے لیے میں کہہ رہا ہوں کہ کرپشن کا کیس تھا, مجھے بتائیں, انتظار دہشت گردی کی دفعات لگی ہوئی تھی. کرپشن کا کیس تھا, جیسے بھٹو صاحب پہ ایک گائے کیس تو تھے نا, کیس بنا کے ان کو قتل کیا گیا, جوڈیشل مرڈر ہوا, ہماری جوڈیشری مانتی ہے یہ بات. تو کرپشن از کمپلیٹلی ڈیفرنٹ, اور یہ تو پرووڈ, اور ہم نے تو نہیں کرپشن نکالی, پیپرز میں کرپشن آئی. میں احمد صاحب سے پوچھتا ہوں, احمد بلال محمود صاحب, سر یہ وی آر ان دی کلوزنگ بٹس آف آور شو, تو میں آپ سے جاننا چاہوں گا کہ اس حوالے سے بتائیے گا. اور 1990 سے ان کے کیسز چل رہے ہیں, آپ کو پتہ ہے. یہ جب حکومت میں آتے ہیں تو یہ پچھلے کیسز اپنے این آر او پہلے ان کو ملا, پچھلے کیسز ختم ہوئے, اب این آر او 2 ملا ہے. وہ کون دے رہے ہیں این آر او, کس نے دیا؟ نیب کے ختم ہوں گے, افسر یہ تقرریاں ختم کریں گے. اور آج سپریم کورٹ نے بڑا اچھا سو موٹو نوٹس لیا ہے چیف جسٹس عطا بندیال نے, کہ یہ جو ایف آئی اے میں جس قسم کی تقرریاں ہو رہی ہیں, ڈاکٹر چلے اب تو آپ موترف ہیں نا, پہلے تو آپ نکات تھے کہ سپریم کورٹ 12 بجے کیوں کھلی, جن کو ہارٹ اٹیک ہوا ہے, یہ بہت احمد بلال صاحب سر بتائے گا. میڈم نے میرے خیال میں میرے سوالوں کا جواب آج نہیں دینا. جی بلال صاحب پلیز گو ہیڈ سر, آپ کو سبمٹیں گے, اب بتائیے گا. یہ تو ضرورت الزام تراشی تو جتنی آپ کرتے جائیں, دیر از نو اینڈ ٹو اٹ. اب آپ بتائیے گا, آپ کو کیا کہیں گے اختتامی لمحات پرام کو اختتام کرتے ہوئے, معاملات اسی طرح ہی آگے چلیں گے آنے والے دنوں میں, ملکی سیاست کا یہی ایک طرح سے انداز رہے گا؟ بدقسمتی سے اس وقت تو ایسا ہی محسوس ہو رہا ہے. اب ہمیں انتظار کرنا چاہیے کہ کچھ وقت گزر جائے تو شاید چیزیں کول ڈاؤن ہو جائیں, اور کچھ چیزوں کا انتظار کرنا چاہیے کہ وہ جب ہو جائیں تو پھر شاید چیزیں کول ڈاؤن ہو جائیں. ورنہ یہ اس وقت موجودہ حالات تو یہی ہیں, یہ کسی کول ڈاؤن کی طرف نہیں ہے, تو خرابی کی طرف جا رہی ہیں. یہ حکومت بڑے صبر و تحمل کا مظاہرہ کرے
اور اپوزیشن پارٹیاں بھی مہربانی کریں کہ انتخاب کا ماحول پیدا کر لیں. اگر وہ واقعی انتخاب چاہتے ہیں تو انہیں انتخاب کا ماحول پیدا کرنا پڑے گا, ورنہ پھر یہ انتخاب وقت پہ بھی شاید نہ ہو پائیں, جو کہ پھر خسارہ ان لوگوں کا ہوگا جو یہ امید کر رہے ہیں کہ وہ کل کو انتخاب کے ذریعے اقتدار میں آئیں گے. بہت بہت شکریہ آپ کا احمد بلال محمود صاحب, آپ نے ہمارے ساتھ نشست کی. سینیٹر زرکا سہروردی صاحب آپ کا بہت شکریہ, آپ نے ہمارے ساتھ نشست کی. سینیٹر عباس خان افریدی صاحب آپ ہمارے ساتھ موجود تھے, اور علی حیدر گیلانی صاحب بھی ہمارے ساتھ. ویورز میں چاہوں گا کہ پروگرام کے اینڈ میں ضرور کہوں کہ ہمیں فیکٹ چیک کر کے جو ہے وہ بات کریں. اگر اس طرح الزام تراشی پہ گفتگو ہو جائے تو پھر گفتگو نہیں رہتی, وہ شکوہ جوابی شکوہ اور الزام کا جوابی الزام اس پہ پھنس کے رہ جاتی ہے. بارکہ ہماری کوشش ہوگی اور التجا ریکویسٹ بھی ہوگی اپنے معزز مہمانوں سے کہ ہم گفتگو کو کسی ایسے انجام پہ لے کر جائیں جس سے عوام اور ہمارے ویورز کچھ ٹیک اوے کر سکے, کچھ حاصل ہو سکے. کل تک لیے سید انوار الحسن اور پروگرام دستک کی پروڈکشن ٹیم کو اجازت دیجیے. اپنا بہت سا خیال رکھیے. اللہ نگہبان.